आ जाओ। तुम अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो, मैं अपना नाम, मेरा नाम हसन अल्लाह यारी है, मैं चेंज कर दूंगा, इसका नाम का नाम रख दूंगा गुलाम यजीद, गुलाम उमर, गुलाम आयशा, तुम जो चाहो मेरा नाम चेंज करो, तुम सिर्फ उनका इस्लाम साबित करो। बस आपने जिसका क्लिप सुना है ये हसन अल-यारी है। ये वो बदबख्त आदमी है कि जिसने शेखैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की ज़ात पर इंतहाई गलीज़ाना अंदाज के अंदर तबर्रा किया है। आपने समात किया, आज तक किसी आदमी ने इतनी बदतरीन जसारत नहीं की है जिस तरह की इसने जसारत की है। और बाद में साथ कहता है कि उनका ईमान साबित कर दो तो मैं मेरा नाम फिर ग़ुलाम यजीद, ग़ुलाम आयशा, फ़ुला फ़ुला रख लेना। हज़रत, हम तुम्हारा नाम वग़ैरह रखने का मुतालबा नहीं करते, बल्कि हम तुमसे वो मुतालबा करते हैं जिसका मुतालबा कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने कुफ़ार से किया था। कुरान पाक के पहले पारे के अंदर आता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, कि जब उन्हें कहा जाए कि ईमान लाओ ऐसे कि जैसे सहाबा ईमान लाए हैं, तो सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान के ईमान की तरह तुम्हारा ईमान होगा, तो हम आपको तुम्हें ये जो है वो मुतालबा करेंगे तो इससे कि तू ईमान ला ऐसे जैसे सिद्दीक़ अकबर ने ईमान लाया, जैसे फ़ारूक आज़म ने ईमान लाया, जैसे हज़रत उस्मान गनी ने ईमान लाया, जैसे हज़रत मौला अली ने ईमान लाया। ऐसा जो है वो तो इससे मुतालबा होगा जैसा अल्लाह ताला ने मुतालबा किया है। और तुम्हारे जैसे लोगों से अल्लाह ताला का यही मुतालबा है कि तुम वैसा ईमान लाओ कि जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ईमान लाया। और साथ फिर उन लोगों ने आगे क्या कहा था जिनको अल्लाह ताला ने ये दावत दी कुरान पाक के अंदर कि ऐसा ईमान लाओ जैसे सहाबा ने ईमान लाया, तो उन लोगों ने जो तुम्हारी तरह बेवकूफ़ थे तो काला, उन्होंने क्या कहा, कालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफहा, वो बेवकूफ़ लोग बोले सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान पर तबर्रा करते हुए, माज़अल्लाह सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान को कहा कि जैसे जो है वो सुफ़हा ईमान लाए हैं हम वैसा ईमान लाएं, तो अल्लाह ताला ने उनको फरमाया अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून, इन बदबख्तों को खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है, बेवकूफ़ तो ये खुद हैं कि ये सहाबा की तरह ईमान नहीं ला रहे। तो जाने के कुरान पाक की ज़बान में और कुरान पाक के अंदर तुम्हारे जैसे लोगों को सुफ़हा कहा गया है और तुम्हें अपने बेवकूफ़ी की खबर तक नहीं है। तो हम तुमसे ये मुतालबा करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जैसा ईमान लाया, और इसकी तफसीर तुम्हारी किताब मजमाउल बयान के अंदर, तफसीर मजमाउल बयान जो है उसके अंदर तुम्हारे अपने मुफस्सिर ने, जो कि शिया मुफस्सिर है, राफ़ज़ी है, शेख फ़ज़ल बिन हसन तबरसी, वो लिखता है इस आयत का माना ये है कि सैयदुना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आप पर नाजिल शुदा किताब की इस तरह तस्दीक करो जिस तरह आपके सहाबा ने उसकी तस्दीक की है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब कुरान पाक की तस्दीक की है वैसे तुम उसकी तस्दीक करो, तब तुम्हारा ईमान काबिल कबूल होगा, तब तुम्हारा ईमान माना जाएगा, तब तुम मुसलमान समझे जाओगे। तुम तो मुसलमानों के खाते में नहीं आते। लिहाजा पहले हमारा ये मुतालबा है कि अपना ईमान साबित करो, अपना मुसलमान होना साबित करो। तुम मुसलमान होना अपना साबित कर दोगे तो हम फिर सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म, जिस सहाबी के बारे में भी तुम्हारा मुतालबा होगा, हम उनकी शानें, उनकी अज़मतें, उनकी फ़जीलतें कुरान पाक से, हदीस मुस्तफ़ा से, तुम्हारे शिया कुतुब से, तफसीरों से इंशाअल्लाह साबित करके दिखाएंगे। लेकिन एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, तुम अपना ये तो तारुफ करो, तुम हो किस नस्ल से, बता सकते हो तुम? शियों का, राफ़ज़ियों का अकीदा जो कि उनकी अपनी किताबों में मौजूद है। एक किताब तो उनकी ये है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान में सिवाय 3 सहाबा किराम के बाकी सारे माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल अक़दस के बाद मुर्तद हो गए, काफिर हो गए माज़अल्लाह। वो कौन से 3 सहाबा किराम? ये तुम्हारी किताब रिजाल कशी है। इसकी अरबी इबारत ये है, अन अबी जाफ़र अलैहिस्सलाम क़ाल कान अन्नासु अहल रिद्दति बाद नबी इल्ला सलासतुन फ़क़ुल्तु वमन अस्सलासतु फ़क़ाल अल मिक़दाद इब्नुल अस्वद, अबू ज़र अल गफ़ारी, सलमान अल फ़ारसी। ये रिजाल कशी है, ये तुम्हारे घर की किताब है मोहम्मद बिन उमर अल कशी की।
اس نے اس کتاب کے اندر کیا لکھا کہ سوائے 3 صحابہ کرام علیہ مردوان کے باقی سارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گئے. وہ حضرت مقداد بن اسود ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں اور حضرت سلمان فارسی. ان 3 کے سوا سارے. کیا تم ان میں سے ہو؟ تو بتاؤ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہوگا؟ ان کے بارے میں تم کون سی زبان کھولو گے؟ یا حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین شہید کربلا، مظلوم کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دیگر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہ مردوان جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہوگا؟ وہ صحابہ کرام علیہ مردوان جن کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور دوسری کتاب حیات القلوب ہے تمہاری ملا باقر مجلسی کی. تو اس کے اندر کیا لکھتا ہے ملا باقر مجلسی؟ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر روایت کرداست کہ چون حضرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از دنیا رحلت نمود مردم ہما مرتد شدند بغیر 4 نفر علی بن ابی طالب و مقداد و سلمان و ابو ذر. اب بتاؤ تم اس نسل سے ہو یا پہلے والی نسل سے ہو؟ یہ کہتا ہے کہ سوائے 4 صحابہ کرام علیہ مردوان کے ملا باقر مجلسی کہتا ہے باقی سارے صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے. تو ہمارا مطالبہ تم سے صرف اتنا ہے کہ تم پہلے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے. یہودی بھی دعویٰ رکھتے ہیں کہ یہودی امت میں سے سب سے بہترین وہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور عیسائی بھی یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ عیسائیوں میں سے سب سے بہترین لوگ وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. اور تم اتنے غلیظ لوگ ہو کہ تم نے بدترین اگر کسی کو کہا ہے تو معاذ اللہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کی طرف یہ کیچڑ اچھالی ہے. تو جن کے تعریفوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، جن کی تعریفات سے حدیث مصطفیٰ بھری پڑی ہیں، جن کے نام لے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں، قرآن پاک کے اندر جن کو صحابی کے لقب سے یاد کیا گیا، ان کے بارے میں تم اتنی غلیظ زبان دراز کرتے ہو. تو یہودی بھی دعویٰ رکھتے ہیں ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، عیسائی بھی دعویٰ رکھتے ہیں ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے. کیا تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو تمہارے پاس آسمانی کتاب ہے؟ اگر میں آپ کو قرآن سے دلائل دوں تو قرآن سے دلائل تم کس منہ سے قبول کرو گے؟ قرآن پاک کے بارے میں تو تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تم تو اس کو اصلی قرآن بھی نہیں مانتے ہو. تو جب قرآن پاک ہی اصلی نہیں رہا تو باقی تمہارا مذہب جو ہے وہ آسمانی ہو سکتا ہے؟ تو جب تمہارا مذہب ہی آسمانی نہیں ہے، تمہارا ایمان ہی آسمانی نہیں ہے، تمہارا اسلام آسمانی نہیں ہے، تو تم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تو اپنا پہلے مسلمان ہونا ثابت کرو اور بعد کے اندر کسی مسئلے کے بارے میں بات کرنا. اور اس کے علاوہ میں تمہارے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہ تمہاری کتب سے ان کا ایمان، مومن ہونا، ان کا صاحب فضیلت ہونا، اور وہ بھی ائمہ کرام علیہ رضوان سے ثابت کرتا ہوں کہ جنہیں تم معصومین کہتے ہو ان معصوموں کی زبان سے تم سنو کہ وہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، حضرت علی پاک کا عقیدہ کیا تھا، حضرت امام حسن پاک کا عقیدہ کیا تھا، حضرت امام زین العابدین کا عقیدہ کیا تھا. تو سنیے، یہ تمہاری کتاب جو ہے میرے سامنے واقعہ صفین ہے. اس کے اندر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط موجود ہے، اور اس خط کی عبارت کچھ اس طرح ہے. واقعہ صفین اور صفحہ نمبر ہے اس کا 62. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عبداللہ علی جن امیر المؤمنین الی معاویہ بن ابی سفیان اما بعد وذکرت ان اللہ اجتبا له من المسلمین اعوانا ایدہ اللہ بہم فکانوا فی منازلہم عنده على قدر فضائلہم فی الاسلام فکان افضلہم زعمت فی الاسلام وانصحہم للہ ورسولہ الخلیفۃ وخلیفۃ الخلیفۃ. یہ اس خط کی عبارت آگے بھی ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یہ خط امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے. حمد و صلات کے بعد حضرت علی پاک حضرت امیر معاویہ کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں
آپ نے جو ذکر کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مسلمانوں میں سے بہت سے مددگار اور معاون منتخب فرمائے، جن کے سبب اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، اور وہ تمام معاونین آپ کی بارگاہ میں باعتبار اپنے فضائل کے درجات رکھتے تھے، گویا تمہارے نزدیک ان سب میں سے اسلام میں افضل اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نصیحت کرنے والوں میں سب سے بہتر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد ان کے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب اگلے الفاظ تمہارے سننے کے لائق ہیں کہ وہ کیا ہے کہ حضرت علی پاک فرماتے ہیں والی عمری ان مکانہما فی الاسلامی لعظیم، فرماتے ہیں مجھے میری زندگی کی قسم ان کا درجہ اسلام میں بہت عظیم ہے۔ مکانہما فی الاسلامی لعظیم، یہ سب جملے جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہے، انا بھی تاکید کے لیے آیا ہے، اور پھر لعظیم ان پر لام تاکید وہ بھی تاکید کے لیے تاکید ذکر کر کے والے عمری اپنی زندگی کی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام کتنا ہے، فرمایا کہ فی الاسلامی لعظیم، ان کا تو اسلام میں بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے ان کی۔ اور مزید کیا فرمایا وَإِنَّ الْمُصَابَ بِهِمَا لَجَرْحٌ فِي الْإِسْلَامِ شَدِيدٌ، فرمایا کہ وَإِنَّ الْمُصَابَ بِهِمَا کہ ان کے جانے کے بعد اسلام کے اندر بہت شدید مصائب کا دورہ ہوا۔ جب صدیق اکبر فاروق اعظم دنیا سے چلے گئے تو اسلام کو بہت بڑے خطرات جھیلنے پڑے، مصائب آ پڑے اسلام پر، اور آخر میں کیا فرمایا رحمہم اللہ وجزاہم بأحسن الجزاء، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے اور انہیں احسن ترین جزا عطا فرمائے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے جو دعا کر رہے تھے انہیں مسلمان بھی سمجھتے تھے، اسلام میں عظمت والا بھی سمجھتے تھے۔ اور دوسری کتاب شرح ابن میسم ہے جو کہ نہج البلاغہ کی شرح ہے، کمال الدین میسم بن علی، تمہارے شیعہ کی کتاب ہے، رافضی کی کتاب ہے یہ۔ ہم اپنے کتابوں کے حوالے دے سکتے تھے، احادیث بڑی پڑھی ہیں، قرآن پاک، تفاسیر، سب کچھ ہے، لیکن ہم تمہیں جو ہے وہ جواب دینا چاہتے ہو تمہاری اپنی کتابوں سے۔ وہ یہ ہے کہ وَذَكَرْتَ أَنَّ اللَّهَ اجْتَبَى لَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعْوَانًا أَيَّدَهُمْ بِهِ فَكَانُوا فِي مَنَازِلِهِمْ عِنْدَهُ عَلَى قَدْرِ فَضَائِلِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ وَكَانَ أَفْضَلُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا زَعَمْتَ وَأَنصَحُهُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ الْخَلِيفَةَ الصِّدِّيقِ وَخَلِيفَةَ الْخَلِيفَةِ الْفَاروق۔ اب یہاں کچھ الفاظ مختلف، میں انہی الفاظ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بقول، آپ کے گمان اور آپ کے خیال کے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں اسلام میں، اور سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نصیحت کرنے والے ہیں، اور وہ پہلے خلیفہ صدیق ہیں وخلیفۃ الخلیفۃ الفاروق، اور دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم، یعنی حضرت عمر کو لقب فاروق کا حضرت علی پاک دے رہے ہیں، اور حضرت سیدنا ابوبکر کو لقب صدیق کا حضرت سیدنا علی پاک دے رہے ہیں۔ اگلی بات بھی کچھ سننے والی ہے، والی عمری ان مکانہما فی الاسلام العظیم، فرمایا کہ میری زندگی کی قسم، حضرت علی پاک فرما رہے ہیں مجھے میری زندگی کی قسم، شیخین یعنی صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں بڑا مقام ہے۔ وَأَنَّ الْمُصَابَ بِهِمَا لَجَرْحٌ فِي الْإِسْلَامِ شَدِيدٌ، اور آگے پھر وہی کہا کہ اسلام کے اندر بہت بڑے شدید مصائب پڑے جب سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ رحمہم اللہ وجزاہما بِأَحْسَنِ مَا عَمِلَا، فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے، اور جو جو کام انہوں نے اپنی خلافت میں کیے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات تمہارے سامنے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے
اس میں سے ایک حصہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، تمہاری کتاب جو کہ ابو الحسن علی بن عیسیٰ اربلی کی ہے، اس کے اندر تذکرہ امام حسن فی کلامہ و مواعظہ کے اندر جو ہے یہ کلام کا حصہ موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ ومن کلامہ علیہ السلام ما کتبہ فی کتاب الصلح الذی استقر بینہ و بین معاویہ حیث رأى حقن الدماء واطفال فتنة وهو بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما صالح علیہ الحسن بن علی بن ابی طالب معاویہ بن ابی سفیان صالح علی ان یسلم الیہ ولایت امیر المؤمنین علی ان یعمل فیہم بکتاب اللہ تعالی و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت الخلفاء الراشدین۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن پاک نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر رہے تھے خلافت اور ان سے صلح فرما رہے تھے، اس وقت حضرت امام حسن پاک نے ان سے شرط کیا طے فرمائی؟ یہ شرط طے فرما رہے ہیں کہ اے امیر معاویہ، میں یہ ملک سلطنت یا آپ کے سپرد کر رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے عمل وہی کرنا ہے کہ کتاب اللہ کے اندر جو موجود ہے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، اور خلفائے راشدین کی سیرت کو تم نے اپنانا ہے، جو طریقہ کار اپنی خلافت میں انہوں نے جاری رکھا ہے۔ یہ اس شرط پر معلوم ہوا حضرت امام حسن پاک خلفائے راشدین کو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو خلفاء بھی سمجھتے تھے اور خلیفہ راشد سمجھتے تھے، خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلیفے سمجھتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی سیرت کو بھی، کردار کو بھی اچھا سمجھتے تھے۔ تبھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سیرت پر چلنے کی شرط لگا رہے ہیں کہ آپ نے ان کی سیرت پر چلنا ہے۔ اور یہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ سے جب صلح کے بارے میں گفتگو کی، بات چیت کی، تو اس وقت یہ بات ہوئی۔ اور آخری بات اب میں تمہیں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو حضرت امام زین العابدین نے کہی تھی۔ آخری بات آپ سے وہ یہ ہے، پتہ ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ انہی کی زبانی میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بدبخت لوگ، رافضی لوگ آپ کی بارگاہ میں پہنچے کہ جنہوں نے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شان میں گستاخی کرنے لگے، بک بک کرنے لگے۔ وقادم الیہ نفر من العراق فقالوا فی ابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہما فلما فرغوا من کلامہم، وہ ایک جماعت جو ہے، کچھ لوگ، نفر جو ہے وہ سرکار حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں پہنچے۔ انہوں نے 3 خلفاء، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کے بارے میں کچھ بک بک کی۔ جب وہ اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے نا، تو حضرت امام زین العابدین نے جو انہیں کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے انہیں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا قال لهم الا تخبروني انتم المهاجرون الاولون الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ آپ نے فرمایا جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری ہے کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے مالوں سے نکالے گئے، یبتغون فضلا من الله ورضوانا، یعنی جن صحابہ نے ہجرت کی ہے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف، اپنے گھروں سے مال سے نکال دیے گئے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہوں نے نصرت اور مدد کی۔ اور اولئک هم الصادقون، فرمایا کہ یہی سچے لوگ ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا یہ سارے صادق ہیں، یہ سارے سچے ہیں جن جن نے ہجرت کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الا تخبرونی انتم، کیا وہ مہاجرین اولین تم ہو؟ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کیا تم ان مہاجرین اولین میں سے ہو؟ تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لا، آگے سے ان عراقیوں، رافضیوں نے جو تبرہ کر رہے تھے صحابہ کرام پر، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم تو ان میں سے نہیں ہیں، مہاجرین اولین میں سے تو نہیں ہیں، ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یعنی جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تم پتہ نہیں کس حالت میں تھے، تو اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعریفیں اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہیں، مہاجرین اولین ان کو فرمایا ہے، انہیں کو اولئک هم الصادقون سے
اعزاز ان کو عطا فرمایا ہے، انہیں سعادت بخشی ہے، تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کیا تم ان میں سے ہو؟ انہوں نے صاف کہا کہ انہوں نے کہا نہیں ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوتے، ہم کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ آیتیں ہیں سالوں بعد آ رہی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا جی لہٰذا تم ان میں سے نہیں ہو، اے حسن العیاری تم ان مہاجرین اولین میں سے نہیں ہو۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا اچھا چلو تم ان میں سے تو نہیں ہو، بتاؤ افا انتم، کیا تم پھر وہ ہو الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ آپ نے دوبارہ ان سے یہ سوال کیا الذین تبوؤا الدار والایمان، کہ جنہوں نے مدینۃ المنورہ کو اپنا گھر بنایا اور ایمان میں ثابت رہے ان سے پہلے، یعنی ہجرت کرنے والوں سے پہلے جو مدینۃ المنورہ میں تھے، انصار صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، ان کی طرف جنہوں نے ہجرت کی ان سے وہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یعنی انصار نے مہاجرین سے پیار و محبت کی۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو مہاجرین کو دیا گیا اپنے دلوں اپنے سینوں میں اس کی خواہش بھی نہیں رکھتے۔ ویؤثرون علی انفسہم، اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود انہیں شدید حاجت بھی کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کیا تم انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہو؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا قالوا لا، کہا کہ نہیں ہم انصار میں سے بھی نہیں ہیں۔ تو اب حضرت امام زین العابدین نے جو جملہ فرمایا اب وہ سننے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا نہ تم مہاجرین میں سے ہو، خود کہا ہے کہ ہم مہاجرین میں سے نہیں ہیں، خود تم نے کہا کہ ہم انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بھی نہیں ہیں، تو اب آپ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ تم ان میں سے بھی نہیں ہو۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان دو سے تم نے خود برات کا اعلان کیا کہ ہم نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں انا اشہد، اب میں گواہی دیتا ہوں تم تیسرے لوگوں میں سے بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ تیسرے لوگ کون تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما کہ جو ایمان میں ہم سے سبقت لے چکے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے متعلق ہمارے سینوں میں ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ، کینہ ہم سے دور فرما دے، کہ ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی نفرت نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو۔ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور آخر میں فرما اخرجوا عنی فعل اللہ بکم، دفع ہو جاؤ مجھ سے، نکل جاؤ یہاں سے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے عقیدے کا بدلہ تمہیں دے گا، قیامت والے دن تمہیں اس کی سزا ملے گی، پھر پتہ چلے گا۔ تو حسن العیاری سن لے، حضرت امام زین العابدین تم سے مخاطب ہیں اور تمہیں فرما رہے ہیں نہ تم مہاجرین میں سے ہو، اور تمہیں فرما رہے ہیں نہ تم انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہو، اور تمہیں کہہ رہے ہیں حضرت امام زین العابدین کہ انا اشہدو کا، میں تجھے تیرے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ تم ان تیسرے لوگوں میں سے بھی نہیں ہو سکتے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد، مہاجرین اور انصار کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں تو ان میں سے بھی نہیں ہو سکتا، تو لہذا تو پہلے اپنا ایمان تو ثابت کر۔ حضرت امام زین العابدین کے فتوے کے مطابق تو کس کھاتے میں جاتا ہے؟ نہ مہاجرین میں سے ہے، نہ انصار میں سے ہے، نہ اور مسلمانوں میں سے ہے۔ تو اپنا ایمان ثابت کر، اپنا مومن مسلمان ہونا ثابت کر، تو پھر ایمان تب ثابت ہوگا جب قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے مطابق ایمان لائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ انہیں کہو کہ وہ ایمان ایسے لیں جیسے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو اپنا ایمان ثابت۔ ورنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق خلفائے ثلاثہ کا جو گستاخ ہے، جو ان کا بے ادب ہے، ان کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر اور مرتد ہے۔